बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी, जोड़ तोड़ और इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की दौड़ दिलचस्प होती जा रही है। कहीं नए अलायंसेस बन रहे हैं तो कहीं सियासी लोग सियासी जमातें तब्दील कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया है कि दोनों जमातें सीट एडजस्टमेंट करेंगी, लेकिन ये तय पाना अभी बाकी है कि सीटों का नंबर क्या होगा। ये अगली मुलाकातों में पेपर वर्क के साथ तय होगा। इसी तरह गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 15 साल बाद मुस्लिम लीग कायद आज़म के सरबराह चौधरी शुजात से मिलने उनकी रहायशगाह पर गए, जहां दोनों जमातों के दरमियान भी पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट हुई है। जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि क्लीन स्वीप का दावा करने वाले इस पोजीशन में होते तो जगह जगह सियासी इत्तेहाद ना करना पड़ता, लोगों से मदद ना मांगनी पड़ती। जबकि खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के दरमियान बयानिए और दीगर सियासी अमूर पर इख्तलाफात राय पाए जाते हैं। इसलिए अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पार्लिमानी बोर्ड भी तश्कील नहीं दिया। तेज़ी से बदलते इस बयानिए सियासी मंजरनामे और बयानी की जंग में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे IPP से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हमीद रोखड़ी, सीनियर रहनुमा हैं उनके। मेरे साथ है खुंजादा चट्टान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर गौस खान नियाजी, मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। रोखड़ी साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे हो सकता है? आप लोग तो PTI छोड़ के आए थे और आप लोग इस व्यू पॉइंट से आए थे कि हमने ये जो सियासत थी इससे आगे चलना है, मुल्क को आगे लेकर चलना है, लेकिन आप तो नून लीग के साथ इत्तेहाद करने बैठ गए। ये कैसे हो रहा है? मैं तो PTI से निकाला गया था, छोड़ के नहीं आया था। अच्छा जी। दूसरा, नून लीग को हम तो तमाम पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी समझते हैं, BJP तो समझते नहीं है। ये जो एक चला ना बहुत अरसा, एक हक व बातिल की जंग, और इतनी बड़ा एक ऐसा सिस्टम चला कि जिसमें इतनी शिद्दत के साथ नफरतें फैलाई गईं कि अब कोई अगर एक दूसरे को कहीं ईद पे भी मिल ले तो फोटो लगा दे तो वो शायद ऐसे लगेगा जैसे कहीं मंदिर में जाके और कोई दूसरी जगह पे जाके एक दूसरे पे हमले कर रहे, अल्लाह माफ करे। ये सिचुएशन हो चुकी है, पोलराइजेशन इस स्टेज पे है। देखिए सर, किसी भी बड़ी लीडरशिप का, तमाम पार्टीज की लीडरशिप का एक दूसरे को मिलना, ये कौन सी अजीब बात है? जो होते हैं इख्तिलाफात वो नजरियात पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। कहीं पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, हमारा इख्तिलाफ कोई भी करेगा तो उसके साथ होगा, चाहे कोई भी हो, और हमने इस चीज को साबित किया। अब जब आप कल मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात को इस कदर ज्यादा नेगेटिव करके पेश किया जा रहा है, ये भी गलत है। ठीक है। हमारा कंसर्न क्या होना चाहिए? हमारा तमाम का कंसर्न ये होना चाहिए कि हम जिस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमारी जो मईशत की बेहतरी हमें नजर आ रही है, आके आपके जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं दुनिया के साथ, और जो दुनिया आपके अंदर स्टेबिलिटी देखना चाहती है, हम मैच्योरली उसको साबित करें। दूसरा, जो हमारा नौजवान बच्चा है जिसको इमोशनली इन्वॉल्व करके और उसके इमोशंस के साथ खेल के हमने उसके फ्यूचर या उसकी तमाम जिंदगी को दांव पे लगा दिया है, हम उसको भी काम डाउन करें। हम क्यों ना एक पॉलिटिकल नेगेटिव जो पारा बहुत ऊपर गया हुआ है इसको काम डाउन करें। मैं तो कहूंगा कि मीडिया वाले इसमें किरदार अदा करें, आप इस तरफ लेके आए बातों को, ना कि हर बंदे को डिफेंसिव कर दें कि मैं डिफेंसिव हो जाऊं और मैं उस डिफेंसिव में आके खामखा किसी को बुरा भला कहूं। बिल्कुल सही। लेट्स बी वेरी रेशनल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा रोखड़ी साहब, इसमें दो चीज़ें ज़रा मुझे बताइएगा। एक, सबसे पहले जो भी नवाज शरीफ साहब आजकल बात कह रहे हैं, मुझे क्यों निकाला वाला, और रेफरेंस दे रहे हैं पास्ट का एंड ऑल दैट, फिर आज उन्होंने ये भी कहा पार्लिमानी कमेटी के इजलास में कि जी वो जो लाडले को लाकर बैठा दिया गया था, जो नून लीग की सियासत रही है पंजाब और पाकिस्तान में, इसका मतलब ये है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसको एंडोर्स करती है, इसीलिए प्रियोर टू इलेक्शंस आप उनके साथ मिलने को तैयार हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए, हर पार्टी ने अपनी एक इलेक्शन पॉलिसी अपनाई, और हम उन लोगों में से हैं जो कि शदीद नफी करते हैं कि इलेक्शन में पब्लिक ऑफ पाकिस्तान को ऐसे बयानी उस वक्त फ्लोट किए जाएं कि और उनका वोट लिया जाए। मिसाल के तौर पे एक
اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ فلوٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ مل جائیں، پھر مذہبی کارڈ یا فلانا کارڈ، لسانیت کے کارڈ، ان تمام کی ہم نفی کرتے ہیں۔ اوکے، اب یہ ہر پارٹی کا اپنا بیانیہ، اب اس بات کا جواب سب سے بہتر نون لیگ والے دیں گے۔ ٹھیک، میں ان کے اوپر کرٹیسائز اس معاملے میں جو کروں گا، میرا کرٹیسزم جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی ایسا بیانیہ پرووک کرنے کی کوشش نہ کرے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ وقتی طور پہ تو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم نے ساتھ ملا لیا، فائدہ لے لیا، لیکن آگے جا کے ہم نے کیا کرنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ میرا اس پہ میں لاجک یہ دیتا ہوں ٹھیک، کہ جب ہم گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس احتساب کا ادارہ ہے، ہم احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ہم احتساب کے ادارے کو ڈی پولیٹیسائز کریں، اس کو مضبوط کریں، اس کے اندر جو ہم ادھر ادھر سے پوکنگ کرتے ہیں ہم ختم کر دیں، جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے ہر پروونس کے اندر ہم نہ اپنے شجتا بننا نہ اچھا لگائیں۔ چلیں مان لیں۔ اچھا مجھے ذرا یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ کیا طے پایا ہے آپ لوگوں کے اور نون لیگ کے درمیان؟ I don't know ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کا لفظ استعمال کیجئے، مذاکرات سر تو ملاقات میں بات چیت ہی ہوگی نا، اور کیا ہوگا؟ ملاقات بات چیت تو بہت سارے اور معاملات سے بھی ہو سکتی ہے۔ مذاکرات از سم تھنگ ایلس۔ مذاکرات ہوتے ہیں کہ آپ ایک ایجنڈا لے کے جاتے ہیں، پوائنٹس لے کے جاتے ہیں، ڈسکس۔ آئی تھنک کہ یہ پہلی ایک ملاقات ہے، ہاں اس کی اگلی فردر آگے جا کے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور اس پہ ڈیولپ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو کمیٹی ابھی ڈیولپ ہوئی ہے فار دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ، جدھر سے نون لیگ کے نام بھی انہوں نے نامنیٹ کر دیے کہ یہ لوگ ہماری طرف سے ہوں گے، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ایاز صادق اور یہ لوگ ان کے نام بھی نامنیٹ کر دی گئے ہیں، یہ پھر ہاؤ ڈو یو ایویلویٹ دس تھنگ؟ سر میں ان پالیٹیشنز میں سے ہوں، چاہے علیم خان ہیں یا ہم اس اسکول آف تھاٹ سے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ بعد از الیکشن کولیشن کرتے ہیں، بعد از الیکشن آپ الیکشن میں جائیں، ہم الیکشن کانٹیسٹ کریں، ہم چیلنج کو فیس کریں، تمام پارٹیز الیکشن لڑیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھیں پاکستان کے لیے، پھر کہتا ہوں پاکستان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، کیونکہ ہم پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں، اندر ہمارے اپنے بیوی بچے ہی ہوتے ہیں، تو ہم اپنے بیوی بچوں سے ہٹ کے پاکستان اور اپنے باقی بچے جو ہمارے پاکستان کے ہیں ان کے لیے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آفٹر الیکشن ہم کولیشن میں تو جانا ہے۔ آپ ایک یاد رکھیے گا، فرسٹ ٹائم آپ کو پروونسز میں بھی کولیشن نظر آئی، اور ہم نفرت اس جگہ پر نہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ پھر ہم کل کٹھے بیٹھے ہوں، تو پھر ہم اپنی باتیں جو ہیں وہ آپ ہمیں پھر بٹھائیں اور کہیں کہ جی بتا کل کیا بات کر رہے تھے بھائی صاحب تم، اور آج کیا کر رہے ہو۔ تو ہمیں آپ لوگوں سے بھی بچتے ہوئے زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی۔ بالکل صحیح۔ اخذزادہ بھائی آپ نے بات سنی جو روکھڑی صاحب فرما رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری آج بڑا انٹرسٹنگلی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بار فیل ہونے والا 4تھی بار میں کیا کر لے گا، اقتدار میں لانے والوں سے پنگا لیں گے تو نقصان عوام کا ہوگا، لیکن یہاں تو اتحاد پہ اتحاد، اور اب تو استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ مل گئی ہے، اب آپ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا، اب بات آگے نکل گئی ہے اخذزادہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے تو الیکشنوں میں پارٹی آپس میں اتحاد بھی کرتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے، یہ کوئی غیر قانونی نہیں، کوئی غیر آئینی نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میرے اپنے کینڈیڈیٹس پورے نہیں ہیں اور مجھے کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، اس میں جمہوریت پہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی برا عمل بھی نہیں ہے، یعنی ماورائے آئین اور عدالت بھی نہیں ہے، لیکن یہ مرضی سے ہونا چاہیے۔ کسی کو مجبور نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی پارٹی کو مجبور کرنا چاہیے کہ آپ جا کے اور اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں، نہ کسی الیکٹیبل کو اور کینڈیڈیٹ کو مجبور کرنا چاہیے کہ تو آپ جا کے اور اس پارٹی کو جوائن کریں۔ جو کہ ابھی جو عمل چل رہا ہے اور جو عمل ہو رہا ہے، اس میں ایسے بہت سارے شواہد، ایسے بہت سارے لوگ، ایسے بہت ساری پارٹیاں ہیں جو وہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے، پھر ان لوگوں نے معذرت کر لی کہ ہم پہ اوپر سے دباؤ ہے کہ آپ لوگ پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے، ہمیں کوئی اور پارٹی بتائی جا رہی ہے کہ آپ جا کے اس میں شامل ہو جائے۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ جمہوریت کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے، یہ ملک اور ریاست کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اب ہمارے ملک کے جو مسائل ہے اس کا حل نہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہے، نہ کسی ایک ادارے کے ساتھ ہے، ہم سارے مل کے تو ہم اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ جو دہشت گردی کی بدترین شکل میں سر اٹھاتا ہے، ہماری جو معیشت کے مسائل ہے، دوسرے جو ہمارے مسائل ہے، اور خصوصی طور پر ہمارے معیشت کا جو مسئلہ ہے، اس پہ تو ضرور آنے والی حکومت کو ایک ایگریمنٹ ہے، ایک میثاق تمام پارٹیوں کے ساتھ کرنا چاہیے
کہ جو ہماری معیشت کا پالیسی ہے اس میں تسلسل ہو، چاہے حکومت جس کا بھی ہو، لیکن وہ ہم سب کا معیشت کا پالیسی ہو. لیکن اخنزادہ بھائی مجھے دو چیزیں، الیکشن صاف اور شفاف ہو. ٹھیک اخنزادہ بھائی، فری اینڈ فیئر الیکشن کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، جو کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. دوسری آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز ایسی تھیں جو پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتی تھیں اور ان کو زبردستی یا اوپر سے کہا گیا بقول آپ کے، تو اس پہ پھر اس سے کیا مطلب اخذ کریں؟ پھر الیکشن کیوں ہو رہے ہیں اگر یہ سب کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو رہا ہے؟ تو پھر الیکشن اور اتنا خرچہ اور یہ سب کچھ پھر کس کام کے لیے ہو رہا ہے اگر سب کچھ پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟ بالکل، یہ پھر قوم کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. ملک کا جو پہلے سے معیشت کے لیول پہ بدحال ملک ہے، مزید معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے مسائل کا حل صرف الیکشن میں نہیں ہے. الیکشن تو ہم نے 2018 میں بھی کیا تھا، لیکن جب وہ الیکشن صاف نہیں تھا، شفاف نہیں تھا، ایک لاڈلے کو لایا گیا، ایک بندے کو سلیکٹ کیا گیا، ایک حکومت کو سلیکٹ کیا گیا، تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے مسائل بجائے اس کے کہ ختم ہو جاتے، ہمارے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہو گئے. ہمارے ملک کے مسائل کا حل صاف اور شفاف الیکشن میں ہے. اچھا، یہ جو کل یہ نعرہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ سب کو ایک جیسے مواقع ملنے چاہیے اور الیکشن صاف اور شفاف ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک اور ریاست آگے بڑھے. ٹھیک، لیکن اخنزادہ بھائی 2 دن پہلے عبدالقدوس بزنجو جو فارمر سی ایم تھے انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، تو دوسری سائڈ سے آ رہا ہے کہ جی پھر شاید ان کو بھی کسی نے اوپر سے ہی کہا ہو کہ جا کے پیپلز پارٹی جوائن کر لیں. مطلب جوائن کرنا تو پھر ڈیفینسو ہو گیا نا سچویشن. اب مطلب اس پہ پھر آپ کا کیا ویو ہے عبدالقدوس بزنجو کے جوائن کرنے پہ اور ان کے ساتھ جن لوگوں نے جوائن کیا پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے، جو کچھ لوگ ہیں جو دل والے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، یہ تو ہم جب اپوزیشن میں تھے تو ہمارے کتنے لوگوں کو 90 دن ریمانڈ پہ رکھا اور 2 سال جیلوں میں رکھا، لیکن ان لوگوں نے برداشت کر لیا. تو کچھ لوگ ہیں جو وہ برداشت کر سکتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ پریشر اور برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے سارے لوگ ایک جیسے تو نہیں ہے کہ جس پہ پریشر آ گیا تو وہ ریٹ کیا ہے. بہت ہمارے ملک میں بہت تپڑ والے اور اللہ پہ ایمان رکھنے والے اور اس طرح کے مضبوط ایمان والے لوگ بھی ہیں. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلی حکومت میں کتنا بدترین انتقام ہوا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو شروع ہی دن سے کتنا بدترین طریقے سے انتقام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں، ہمارے ٹکٹوں پہ الیکشن میں لڑتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ان سارے سیاسی انجینئرنگ کے باوجود ہم جیتتے بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. روکھری صاحب، ذرا آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ پارلیمانی بورڈ کیوں نہیں تشکیل پا رہا اور کیوں یہ چیزیں ابھی جمعہ کچھ دن پہلے پارٹی بنی ہے، اب کیوں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے درمیان کوئی ڈفرنس آ گیا ہے چیزوں کو لے کر، اس لیے پارلیمانی بورڈ نہیں بن رہا؟ کیا آپ اس کی کوئی مطلب حقیقت بتائیں تاکہ لوگوں کے منہ بند ہوں اس پر؟ سر منہ بند کر دینے جی بسم اللہ جی، کرو بس کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہماری قوم آپ کو پتہ ہے ویسے بھی میاں بیوی کے بھی سنتے رہتے ہیں بھئی یہ لڑائی ہو گئی، ادھر ہو گئی، سارا دن ہم طلاق کی رولے کرتے ہیں. کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے. دونوں میچور آدمی ہیں، دونوں معاملات کو سمجھنے والے آدمی ہیں اور دونوں نے اپنی پوری زندگی میں ثابت کیا کہ معاملہ فہمی کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ٹھک ٹھک جو نیچے پھر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو نیچے پھرنے والے وہ کہیں ادھر پھیلا دیں ادھر پھیلا دیں، لیکن اوپر کے لیول پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. ایوری تھنگ از کام. اور آپ دیکھ لیں گے آنے والے دنوں کے اندر پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ تمام پارٹیز کا اپنے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ کا شیڈیول اناؤنس ہوگا، جس وقت آپ کے پیپرز نامزدگی شروع ہو جائیں گے، کہانی شروع ہو جائے گی ساری. بڑے سارے ماسٹرز ہیں، دے نو اٹ ہاؤ ٹو ایکچولی ڈو دا تھنگ. جتنی پارٹیز کی مین لیڈرشپ ہے بڑے ایکسپیرینس ہیں یہ لوگ سارے. ڈفرنس کوئی نہیں ہے، آپ ریلیکس رہیں. جی سر. اچھا، یہ جو اس وقت بیانیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جی بیانیہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے پاس نہیں ہے، اور جب یہ لوگ ہمارے پاس، جی سر، باقی کسی کے پاس نہیں بیانیہ، باقی کسی کے پاس نہیں، باقی کے پاس بیانیہ ہے، باقیوں کے پاس بھی نہیں آپ کے. اچھا چلے میں ری فریز کرتا ہوں، باقیوں کے پاس بھی بیانیہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اب اس کا اینڈ ریزلٹ، کیونکہ چند روز قبل ہم لوگ پروگرام ہی کر رہے تھے استحکام پاکستان پارٹی سے بھی جوائن کیا ہوا تھا لوگوں نے، اور وہ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بتا رہے تھے، میں
فیاض الحسن چوہان، بلکہ وہ انڈرسٹینڈنگ یہ بتا رہے تھے کہ جی پنجاب کا وزیر اعلیٰ علیم خان ہوگا اور وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہوگی اور ہم لوگ سارے اکٹھے چلیں گے. یہ آج بھی آپ یہ جو فارمولا فیاض الحسن چوہان بتا کے گیا آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں جی؟ ایسے ہی کچھ آپ لوگوں کا strong assumption is always understood by all. اوکے، اسٹرانگ ایگزمپشنز ہیں، گمان ہے نا، ایک ایسا گمان ہے، لیکن یہ ایسا گمان ہے کہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آن گراؤنڈ سچویشن ایسی بن رہی ہے، اوکے، سچویشن بن ایسے رہی ہے، لیڈرشپ دونوں پارٹیز کی موو ایسے کر رہی ہے، مینیور ایسے کر رہی ہے، ایک دوسرے کے یعنی سچویشن بن ایسے رہی ہے. جیسے بادل آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بارش ہوگی، تو یہ وہ والی بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو منشور ہے یا جو بیانیہ وہ ہے ہی ہمارے پاس. ہم پہلے بھی جس پارٹی میں تھے بیانیے پہ گئے تھے، ہم اپ گریڈیشن آف پاکستان، ہم ایمرجنگ ٹیکنالوجی، ہم آپ کے پاور سیکٹر کو، ہم آپ کے ایگریکلچر سیکٹر کو، ہم آپ کے آئی ٹی کے سیکٹر کو، ہم آپ کی معدنیات کو، ہم منرل سٹیز کی ڈیولپمنٹ، ہم تو یہ تمام پروجیکٹس لے کے آن گراؤنڈ آئے تھے. لیکن پارٹی جس نے پروگریسو چلنا تھا اس نے اسٹیئر کیا اور اس نے راستہ ایسا پکڑا کہ کسی کے پاس گنجائش ہی نہیں تھی اس راستے پہ چلنے کی. تو بیانیہ تو تمام جو یوتھ ہے یا جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم تو موروثی سیاست والے نہیں ہیں، ہم تو تمام وہ ہیں جو کہ اپنی پریکٹیکل پالیٹکس کر کے آ رہے ہیں. نہ ہمارے والد صاحب تھے، نہ کسی کا دادا تھا، تمام اپنی ایک ایفرٹ کو لے کے چل رہے ہیں. منشور یا بیانیہ ہے ہی ہمارے پاس. اپ گریڈیشن آف پاکستان کے جو آن گراؤنڈ کام کیے ہوئے وہ ہمارے پاس ہیں اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک، اخونزادہ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک. اخونزادہ بھائی آپ نے کہا، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں ایک اسٹرانگ ایزمپشن ہے پنجاب کی جو میں نے بات کی، اور اس کے بعد ایک اور چیز جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو احتساب، کڑے احتساب کا آج بھی نواز شریف صاحب نے ذکر کیا. تو سر حکومت میں اگر آپ لوگ آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، استحکام پاکستان نون لیگ حکومت میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ جو جس کڑے احتساب کا ذکر نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ تو پیچھے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام بھی وہ لے رہے ہیں. تو کیا وہ بیانیہ سیاست میں یا الیکشنز میں بھی ہم نظر آتا دیکھیں گے، یا یہ صرف اس وقت پورے پروسیس کو چلانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، ایک ہے احتساب، ایک ہے انتقام. احتساب اور انتقام میں معمولی سا فرق ہے. احتساب تو ہونا چاہیے، لیکن وہ تب احتساب لگے گا جو کراس سے بورڈ احتساب ہوگا، جو جج کا بھی ہوگا، جرنیل کا بھی ہوگا، جرنلسٹ کا بھی ہوگا، چاہے جو اقتدار میں ہے چاہے جو اپوزیشن میں ہے، سب کا ایک جیسا احتساب ہو. تو وہ تو ہونا چاہیے، وہ تو بہت ضروری ہے ایک ریاست کے لیے. اور ہمارے ملک میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ ہے کرپشن. تو کرپشن کے خاتمے کے لیے تو احتساب بھی ہونا چاہیے اور ایک اس طرح کا ادارہ بھی ہونا چاہیے جو کراس بورڈ احتساب کرے. لیکن ہمارے سیاستدانوں نے ہمیشہ احتساب کے نام پہ انتقام کیا ہے اور انتقام کا سیاست ہوا ہے. اور نواز شریف صاحب کا نے تو ریکارڈ ہے کہ انہوں نے بدترین انتقام لیا ہے اپنے مخالفین سے. اپنے پچھلے ادوار میں زرداری صاحب سے، محترمہ سے انہوں نے بدترین قسم کا پیپلز پارٹی کے ساتھ انتقام کیا خان کے دور میں. پھر اس کے بعد جب یہ دوسرا بار حکومت اس کا بنا تو چودھری نثار نے بدترین انتقام کیا لوگوں کے خلاف. اسی طرح پھر پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو انہوں نے بدترین انتقام کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر نواز شریف صاحب احتساب کی بات کر رہے ہیں تو وہ احتساب نہیں ہوگا، وہ انتقام ہوگا. احتساب تو تب ہوگا کہ جب سب کے ساتھ، جب ان کے لوگوں پہ جو الزامات ہیں، چاہے اپوزیشن پہ الزامات ہیں، سب کا ایک جیسا ہو. اور ہمارے ملک کو جو اور ہماری سیاست کو جو اس حالات تک پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی احتساب کے نام پہ ہم نے جو انتخاب کا سیاست کیا ہے انہوں نے. ویلڈ پوائنٹ. اچھا اخونزادہ بھائی، ذرا ایک اور چیز، آپ لوگوں کی جو اسٹریٹجی ہے اس وقت، اور اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ سندھ کے اندر بڑی ایکٹیو ہو رہی ہے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے ان لوگوں کو ساتھ ایڈ اپ کر رہی ہیں. انہوں نے بشیر میمن صاحب کو وہاں کا جو فارمر ڈی جی ایف آئی اے تھے ان کو وہاں کا صدر بنایا، اور دے آر ٹرائنگ ٹو کارنر پیپلز پارٹی. ابھی آپ لوگ پی ڈی ایم میں اکٹھے تھے اور اس کے بعد ایک دم یہ جو سندھ کے اوپر یلغار ہے نون لیگ کی، اس کو آپ کس پیرائی میں دیکھتے ہیں؟
देखिए जी, मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून और खुसूसी तौर पे टीएम जो है अपनी कमजोरी जो है वो जाहिर कर रही है और वो भी पार्टी के खिलाफ मुतहद हो रही है। तो अगर ये सूबे की सिंध सूबे की आवाम का हक है। मैं समझता हूँ पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बहुत सारे इतिहाद बने हैं, 8 जमातों के इतिहाद बने हैं, सारों को इकट्ठा करके इतिहाद बनाया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता है। इस बार मैं समझता हूँ कि पिछली बार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्यादा वोट पड़ेगा सिंध में, क्योंकि कराची के अवाम आप देख रहे हैं कि जोक दर जोक आ रही है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही है और वो चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और हमें उसको मैंडेट देना चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर सिंध के अवाम मुस्लिम लीग नून या इन लोगों के इत्तेहादियों को अगर वोट देते हैं, इस सिंध के अवाम का हक है। सिंध हमारा कोई जागीर नहीं है, हर पार्टी को तमाम सूबों में काम करना चाहिए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि नवाज शरीफ साहब जाके वहाँ पे सिंध के अवाम को क्या बताएंगे कि मैंने अपने दौर इक़्तिदार में कितनी बार 3 बार ये वज़ीर आज़म बना है, ये 3 बार में मैंने कितना तवज्जो सिंध के मसाइल को दिया है, मैंने कराची हैदराबाद के मसाइल को कितना तवज्जो दिया है। इंटरेस्टिंग, तो बिल्कुल ठीक। क्या जवाब बड़ी इंटरेस्टिंग है खुंज़दा भाई। मैं इस पे जी मैं इस पे आपसे कंटिन्यू कीजिएगा। सिंध में कोई वोट नहीं है और एमपीएम का पंजाब में कोई वोट नहीं है, तो ये ऐसे संभालने के लिए इतिहाद तो हो सकते हैं, लेकिन इस इतिहाद से दोनों जमातों को कोई खास फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग खुंज़दा चट्टान साहब ने बात की, उन्होंने कहा है कि जी अगर ये जिस एहतसाब कड़े एहतसाब की बात कर रहे हैं, ये एहतसाब नहीं होगा, ये इंतकाम होगा। और ये इस वक्त बयानिया है जो नून लीग का है और उसका जो काउंटर बयानिया है वो भी खुंज़दा चट्टान ने कहा है कि जी ये एहतसाब नहीं इंतकाम होगा। कैसे ये इंतकाम होगा, नून लीग से भी इस पे वर्जन लेंगे उनका। जी एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, मेरे साथ हैं अखुनज़ादा चट्टान और डॉक्टर मज़हर इकबाल, मुस्लिम लीग नून से हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका भी और अखुनज़ादा भाई आपका भी। डॉक्टर मज़हर साहब, अभी हम लोग प्रोग्राम से पहले IPP के खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ थे। मुझे ज़रा ये थोड़ी सी समझने से मैं कासिर हूँ कि IPP और नून लीग का इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है। आप लोगों की तरफ से नॉमिनेशंस भी आ गए कि एयाज साहब और ये लोग सारे उस कमेटी में शामिल होंगे। सर ये कैसे मुमकिन हुआ IPP का? क्योंकि इनिशियली तो कहा यह जा रहा था कि IPP तो आप लोगों के अगेंस्ट खड़ी होगी, बाद में कहा गया IPP आप लोगों की टीम B है और आज सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। ये कैसे सारा कुछ मुमकिन हो रहा है? हेलो जी डॉक्टर मज़हर साहब। जी प्लीज रिपीट करेंगे क्वेश्चन लाइन में। जी डॉक्टर साहब, मैं कह रहा हूँ ये IPP के साथ इतनी कुर्बतें कैसे मुमकिन हुई हैं, थोड़ा हमें भी समझा दें। IPP में आपको मालूम है कि बहुत सारे वही लोग हैं जिन्होंने PTI के साथ जो है उस वक्त इख्तलाफ किया था जब वो PTI की हुकूमत थी, और उस वक्त भी इन्होंने मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए उस वक्त उस नाहल हुकूमत से अलहदगी इख्तियार की थी। लोगों ने कहा कि जी ये जो है अपनी पार्टी से, मैंने कहा हुकूमती पार्टी से इख्तलाफ करना एक बड़ी जुर्रत का काम होता है। ये वही लोग हैं और उसमें हमें तो यानी जो है वो उनसे बातचीत जो है वो अभी कोई एडजस्टमेंट्स के हवाले से तो नहीं हुई। दे वर जस्ट कर्टसी कॉल्स ऑन बिहाफ ऑफ आवर चेयरमैन मियां नवाज शरीफ साहब, और उनके साथ जो है वो किसी भी पार्टी के साथ जो है जहाँ पे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जा सकती। अच्छा, क्योंकि वो अभी जो इतलात हैं उसमें यही है कि एयाज सादिक साहब और एक तो और लोग उस कमेटी में फाइनल हो गए हैं, और इसी तरह 2 रोज़ कबल काफ लीग शुजात साहब से भी मिले हैं, वहाँ पर भी इस तरह की बातें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अभी तो कहा जा रहा था कि जी एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 एप्लीकेशंस हैं, कैंडिडेट्स हैं नून लीग के पास, तो ये एकदम सीट एडजस्टमेंट्स की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है और स्पेसिफिकली पंजाब के अंदर? देखिए हमारे पास तो कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी, बिलीव मी, यानी बहावलनगर से मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि हर जो है प्रोविंशियल असेंबली की सीट पर कम से कम 4-4, 5-5 लोग हैं कंटेस्टेंट्स,
NA کے بھی 2-2-3-3 کنٹیسٹنٹس ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کیا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہمارا ساتھ دیا, اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی سیٹس پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ونرز تھے اس وقت, تو وہ استحکام پارٹی کے ساتھ اپنے ٹکٹ پہ ہی لڑیں گے الیکشن, اور ہم دیکھیں گے اس کو, اور اس میں اگر اس میں جو ایڈجسٹمنٹ کوئی ہوگی تو اس کے اوپر کوئی اگر بنے گا تو اس کو وہ جو ہے دیکھا جائے گا. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بھی فرمائیے گا, ابھی وہ میں مینشن ہی کر رہا تھا استحکام پاکستان پارٹی, اس دن فیاض الحسن چوہان تھے پروگرام میں, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ علیم خان ہوگا اور وفاق کے اندر نون لیگ کی وزارت عظمیٰ ہوگی. ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ جی, ایبسلیوٹلی ناٹ, کوئی ایسی وہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, نہ ہی فیوچر میں اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. ٹھیک. اچھا اخونزادہ بھائی, آپ نے سنا جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پروونشل لیولز کے اوپر 4 سے 5 اور نیشنل لیول کے اوپر 2 سے 3 کینڈیڈیٹس ہیں, اس کے بعد ہم لوگ ایویلویٹ کریں گے. بلاول کیوں کہہ رہے ہیں کہ 3 دفعہ فیل ہونے والے چوتھی دفعہ آپ ان کو کیوں چانس دے رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں پھر سامنے آ رہی ہیں؟ وہ تو کہ ایک جگہ تو بڑے آپٹمسٹک ہے نون لیگ کے, ہم لوگ تو کلین سویپ کی باتیں کر رہے ہیں اور 7 پارٹیز ان کو جوائن کر رہی ہیں. دیکھیے جی, مسلم لیگ نون کے دعوے اپنی جگہ پہ, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے ہم الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ابھی تک ایک بار بھی مسلم لیگ نون نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا, بلکہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو تو ہمیں خوشی ہوگی. تو اگر یہ لوگ کلین سویپ دوڑ سکتے ہیں تو میرے خیال سے پھر وہ الیکشن سے اتنا دور بھاگنے کی ضرورت نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں کے پاس اتنے کینڈیڈیٹس تھے تو پھر ان لوگوں نے اتنے اتحاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ کبھی خواب کے پاس جاتے ہیں, کبھی جنگی ترین کے پاس جاتے ہیں, کبھی مولانا کے پاس جاتے ہیں, کبھی کریم کے پاس جاتے ہیں, کبھی بلوچستان کے پاس جاتے ہیں. اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں الیکشن ہوا تھا, مرکز میں بھی مسلم لیگ نون کا حکومت تھا اور پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کا حکومت تھا, اور 20 کی 20 حلقوں سے یہ ہار گئے تھے. تو دعوے تو اپنی جگہ پہ دعوے تو کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو ہم تو یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو کوئی دعویٰ نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف گورنمنٹ جو ہے یہ جمہوریت نہیں ہے کہ آپ جا کے اور گورنمنٹ میں بیٹھ کے اور لوگوں کی خدمت کریں. اپوزیشن کا بھی جمہوریت میں ایک اہم رول ہوتا ہے. چاہے پاکستان کے عوام کا مرضی ہے, اگر وہ ہمیں حکومت کے رول میں دیکھنا چاہتے اور ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہم جا کے حکومت میں بیٹھ جائیں گے. اگر پاکستان کے عوام ہم کو اپوزیشن کے رول دیتے ہیں تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ہمارا جھگڑا تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے, نہ کسی لیڈر کے ساتھ ہے. ہمارا جو جھگڑا ہے وہ پاکستان کے مسائل کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے معیشت کے ساتھ ہے, وہ پاکستان کے غربت اور بے روزگاری کے ساتھ ہے. ہمارا جھگڑا تو پاکستان میں دوبارہ جو بدامنی نے بہترین طریقے سے سر اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہے کہ ہم دوبارہ اس ملک میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صورت میں ہو سکتا ہے, اور وہی کہ ہم عوام کے ذریعے ووٹ لے کے اور اسمبلی میں آئے, چاہے ہم اپوزیشن میں آئے, چاہے ہم حکومت میں آئے. لیکن اگر ہم بسراکیوں پہ آئے, ادھر سے کہ ہمیں تماری ادھر سے تماری, پھر تو ہم خود فیصلے نہیں کر سکتے. جس وقت جس نے ہمیں سپورٹ دیا ہے وہ واپس لینا چاہے اور وہ واپس لے لے تو دڑم سے ہمارا گورنمنٹ جو ہے وہ گر جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو عوام پہ اعتماد کرنا چاہیے اور عوام کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہیے. تب کہیں جا کے جو دعوے کرتے ہیں ملک کے سنوارنے کے اور ملک کو صحیح ٹریک پہ لانے کی, وہ وعدے پوری کر سکتے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں اخونزادہ صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر سپورٹ جو کر رہے ہیں اگر وہ واپس لے لیں تو دھڑم سے نیچے گر جائیں گے. اور آج نواز شریف صاحب پارلیمانی کمیٹی کا جب اجلاس ہوا اس کے اندر دوبارہ کڑے احتساب کا مطالبہ کر رہے تھے. ایک دفعہ دوبارہ وہی ایک نیریٹو جو ہے مزاحمتی بیانیہ وہ سامنے آیا ہے, اور کوئی جو روڈ میپ ہے ٹو بی ویری آنیسٹ وہ ان کی سپیچ کے اندر سامنے نہیں آیا. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں خونزادہ صاحب کی ساری باتیں بہت اچھی ہیں, اور اصل میں جو ہے وہ ایک بات سے مجھے اختلاف ہے کہ ہم بھی الیکشن کو اسی طرح
جو ہے 9 یا 8 جو ہے فیبروری کو مانگ رہے ہیں، اور ہم اسی طرح اس کا اظہار کر رہے ہیں جیسے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ہمیں ہماری طرف سے بالکل اس میں کوئی شکوک و شبہات نہیں ہے. ہم تو پوری تیاری کر رہے ہیں. ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں، ممبرز جو ہے وہ فائنل ہو رہے ہیں. بڑا جو ہے وہ جو ہے قیادت کے لیے بڑا مشکل ہے فیصلے کرنے، اور پھر یہ ایڈجسٹمنٹس کے لیے. دیکھیں خونزادہ صاحب، جب پی ٹی ایم کی حکومت بنی تھی تو اس وقت بھی جو ہے پی ایم ایل این کو ہی اس کی سربراہی دی گئی تھی. تو ابھی بھی جس طرح جماعتیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ بات کر رہی ہیں، تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہی؟ تو جماعتوں سے بات کرنا، ان کے ساتھ گفت و شنید کرنا الیکشنز پر، الیکشن پروسیس پر، پھر جو ہے کولیشن پر، اس میں تو کوئی غیر جمہوری چیز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بالکل اپنے اینڈز پر پورا کھیل رہی ہے. بلوچستان گئے ہوئے تھے بلاول صاحب، زرداری صاحب، پھر اپنا گلگت بلتستان کے پی کے. تو ہر جماعت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. ہر جماعت کو ضرورت ہے کولیشن کی، کیونکہ جو ہے وہ بے شمار جگہوں پر آپ کو ضرورت ہوتی ہے. پنجاب میں نہ بھی ہو تو آپ کو جو ہے وہ باقی صوبوں میں ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ تھوڑا سا بتائیے گا، کچھ دن قبل، ابھی کچھ مہینوں کی بات ہے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور مجھے یاد ہے بلاول بھٹو زرداری اور کہیں نہیں، پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے شہباز شریف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں. یہ ایک دم کیا ایسا ڈفرنس آ گیا کہ آج وہ نون لیگ کو مہنگائی لیگ اور یہ سب کچھ، یہ کیوں؟ نہیں وہ یہ تو بڑا نیچرل ہے. ساری جماعتیں الیکشن پروسیس میں جا رہی ہیں، انہوں نے اپنے ووٹ جو پول ہے اس کو انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہے، اور یہ تو بڑا صحت مند رجحان ہے. لیکن جو دو کامنٹس ہیں نا بلاول کے جی، میں صرف وہ دو کامنٹس، وہ کہہ رہے ہیں 3 بار فیل ہونے والا 4تھی بار کی تیاری کر رہا ہے، ایک، اور دوسرا اقتدار میں لانے والوں سے پنگا لیں گے. مطلب کہ آپ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے اور پنگا لیں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا. یہ تو بڑی ایک معنی خیز قسم کے جملے ہیں، یہ کوئی رینڈم. یہ بلاول صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہیں اس طرح کا نیریٹو نہیں لینا چاہیے. اور بڑی جو ہے زرداری صاحب کے، ویسے میں نے اس طرح کے جملے نہیں سنے، اور وہ زرداری صاحب کہہ بھی چکے ہیں کہ ابھی بلاول صاحب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، ابھی بھی وہ جو ہے وہ انڈر ٹریننگ ہیں. اور تو ان کے اپنے پارٹی کے چیئرمین اگر یہ کہہ رہے ہیں تو بلاول صاحب کو ان کی بات سننی چاہیے. ہمارا مشورہ تو انہیں ہے ہی ہے، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو. اخونزادہ بھائی، 2 چیزیں، ایک تو ذرا بتائیے گا بیانیہ چلنا کس کا ہے؟ بلاول کا چلنا ہے جو کہ اینٹی پی ڈی ایم ہے، اینٹی نون لیگ ہے، یا زرداری صاحب کا چلنا ہے؟ کیونکہ جب یہ بیانیہ چلا تھا، اور جو جس چیز کا ڈاکٹر مظہر صاحب فرما رہے ہیں، جب اس کے بعد ایک انٹرویو ہوا تھا اور زرداری صاحب نے یہ کامنٹس کہے تھے، اس کے بعد سے جو جلسہ تھا نیکسٹ، اس کے اندر زرداری صاحب نے کہا تھا ہم بلاول کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس کو کم ترین وزیر اعظم بنائیں گے. ایک تو مجھے بتائیے گا نیریٹو کس کا اس وقت پیپلز پارٹی میں، نمبر 1. نمبر 2، پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کس بیانیے کے ساتھ آ رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب مین بیٹل گراؤنڈ ہوگی الیکشنز کے لیے. دیکھیے جی، نیریٹو تو ہمارا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو نیریٹو قوم کو دیا تھا، جو عوام کو دیا ہے کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، وہی نیریٹو ہے. اور ہم عوام کے پاس جائیں گے اپنا کارکردگی لے کے. ہم عوام کو یہ بتائیں گے کہ آپ دیکھ لیں، پاکستان جب بھی بحرانوں میں گرا ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان بحرانوں سے نکالا ہے. چاہے وہ بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام نے موقع دیا تو ہم نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. ضیاء الحق کے دور میں وفاق جتنا کمزور ہوا تھا اور پاکستان میں بم دھماکے اور جو حالات اسلحے کا ڈیر بنا تھا، منشیات کا ڈیر بنا تھا، وفاق انتہائی کمزور ہو چکا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ آپ لوگوں نے دماغ دیا تو ہم نے آپ لوگوں کو رزلٹ دیا.
मुशर्रफ के दौर में जो सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, जो ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गोर में खत्म हो चुका था, जो बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, जो लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, जो लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे, जो हमारा मुल्क इतना कमजोर हो चुका था कि हम अमेरिकन एम्बेसी की इजाजत के बगैर एक कमिश्नर, एक डीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। हमारी पुलिस वाले चौक पे अमेरिकन एम्बेसी गाड़ी को नहीं रोक सकते थे। लेकिन जब आप लोगों ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया तो हमने सवाद पे झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, हमने ट्राइबल एरिया पे दोबारा रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया और हमने पाकिस्तान को इतना मजबूत बनाया कि 9 महीने तक हमने नेटो कॉन्वॉय को रोक रखा। और पहले बार अमेरिकन नेशन ने अगर किसी कौम से माफी मांगी है तो वो पाकिस्तान ने, ये रिकॉर्ड पे है। वरना उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा के साथ जो कुछ किया था अभी तक इस पे भी माफी नहीं मांगी। हमने सुपर ताकतों की मुखालिफत के बावजूद चाइना के साथ लेकिन खुदजादा भाई ठीक कह रही, पाइपलाइन किया। ये सारी चीजें तो हैं, आपके ट्रैक रिकॉर्ड में हैं। अब सवाल ये है कि अब आप लोग किस बयानिए के साथ, स्पेसिफिकली जो मैंने बात की है कि पंजाब के अंदर जो कि मेन बैटल ग्राउंड है, किस बयानिए के साथ जाएंगे, इसका आपने मुझे जवाब देना है। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं ये बयानियों की जंग में सियासत का क्या हाल होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। खुदजादा भाई, आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले सवाल छोड़ गया था, किस बयानिए के साथ पीपल्स पार्टी स्पेसिफिकली पंजाब में इलेक्शन पर आ रही है जी, क्योंकि मेन बैटल ग्राउंड यू लाइक इट यू डोंट लाइक इट पंजाब की है। देखिए जी, हम सिर्फ पंजाब में नहीं, हम दो चीजें लेके पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। एक तो हम माजी का जो हमारे कारकर्दगी है, जब इलेक्शन हुआ है हमने कौम को मंशूर दिया है, इस पे हमने कितना अमल दरामद किया है, कितना इनको यकीनी बनाया है। एक तो माजी की कारकर्दगी को लेके हम आगे जाएंगे तमाम पाकिस्तान में। दूसरा, हम इंतखाबी मंशूर हमारा बन रहा है इंशाअल्लाह ताला, और इंतखाबी मंशूर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे अभी बना तो नहीं है, लेकिन हमारे इंतखाबी मंशूर में सबसे ज्यादा फोकस जो है वो एग्रीकल्चर पे होगा, ज़राअत पे होगा, दूसरा हमारा IT पे होगा, तीसरा हमारी जो नौजवान है इसके स्किल पे होगा कि उनको हम स्किल ट्रेनिंग देके और बाहर दुनिया में जो रोजगार के लिए जाते हैं इनके लिए हम मौके पैदा करें कि अगर कोई बाहर जाना चाहे रोजगार के लिए तो स्किल के साथ जाए। तो इस पे तवज्जो होगा, कंस्ट्रक्शन पे हमारा तवज्जो होगा, और अपना जो हमारा इंतखाबी मंशूर है इसको हम लेके इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर लोग कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे और इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो, क्योंकि पंजाब में हमको जब भी हराया है तो सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक बार हमें अरूज इलेक्शन करके हराया, दूसरी बार RTS को बिठा के हमें हराया। तो हम यकीन है इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया है लाहौर में, पंजाब में। ठीक हो गया तो डॉक्टर साहब, इस मुल्क में इलेक्शन होगा पंजाब के लोगों को। ठीक डॉक्टर साहब, बड़ी ही मानी खेज बात की है खुदजादा चट्टान ने। उन्होंने कहा नंबर 1 फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और नंबर 2 पीपल्स पार्टी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पंजाब में जाएगी। सो आपको क्या ये चैलेंज लग रहा है कि पीपल्स पार्टी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की दोबारा बात कर रही है और कह रही है कि हम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जाएंगे जो हम लोगों ने डिलीवर किया है सिंध में? जी डॉक्टर साहब, बात है इस मुल्क के लिए, और मैं ये बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि वफाक की अलामत है। वफाकियत को हमेशा पीपल्स पार्टी में फ़रोग़ दिया है। खूनज़ादा साहब ने जितनी भी बातें की हैं, और पंजाब में इनको बहुत मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इनका वही वोट बैंक था जो PTI को गया। और हम चाहते हैं कि वैसी जमातें जो हैं वो दोबारा मुस्तकिम हों, पंजाब में भी हों। पंजाब में इन्हें पूरा हक है और ये अपनी जो है पूरी मेहनत करें, और अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए पीपल्स पार्टी में और PMLN में। और इंशाअल्लाह हम भी अपने एक बयानी के साथ जो कि मुल्क की तरक्की का और मुल्क की मईशत का और मुल्क की सरहदों की हिफाजत का और खारजा पॉलिसी पर
اور جو ہے گرین انرجی پر، کیونکہ ان کے اوپر ہے، ہمارا اس پہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اب سب سے امپورٹنٹ چیز، ایک طرف مساک معیشت کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب آپ لوگ سارے، اور دوسری طرف کڑے احتساب کی بات کرتے ہیں جس کے اندر آپ لوگ جنرل باجوہ کو بھی ایڈ کرتے ہیں. حکومت میں آنے کے بعد اگر آپ لوگ اس سائیڈ کے اوپر ٹریگر ہونا شروع ہو جائیں گے تو پھر یہ جو بلاول آج کہہ رہے ہیں اقتدار میں لانے والوں سے پنگا کریں گے تو اس کا نقصان عوام کو ہوگا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میاں صاحب نے جو ہے، نواز شریف صاحب نے بہت ہی شروع میں جو ہے وہ اپنی پالیسی واضح کی تھی کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ امن کا ہے اور ہمارا جو ہے محاذرائی کا نہیں ہے. اور جو ہے انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ کیونکہ اب جو ہے وہ جو سارے ادارے جو ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ کہ عدلیہ بھی اپنی جو پرانی ساری چیزوں کو انکلوڈنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہید ذوالفقار بھٹو کا کیس بھی دوبارہ انہوں نے لگایا ہے. اسی طرح باقی کیسز پہ بھی اپنی کریکشن جو ماضی کے کیے ہوئے فیصلوں کو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بھی آپ دیکھیں کہ اپنی جو وہ انہوں نے غلطیاں کی، جو انہوں نے لاڈلا ایک پالا تھا، اور جس طرح ایک پارٹی کو اور باقی اداروں میں جس طرح ان کو بھی اس کا احساس ہوا ہے، وہ بھی اب ریٹریٹ کر رہے ہیں اور اپنی چیزوں کو اپنے گھر کو ٹھیک کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے سیاسی جو ہیں لوگ، ان کو بھی اپنے گھروں کو ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا جی، ٹھیک، بالکل صحیح. ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. خنزادہ چٹان صاحب بہت شکریہ. خرم حمید روکھڑی نے ہمیں جوائن کیا تھا، بہت شکریہ. یہ ہے پاکستان کی سیاست اور اسی طرح پاکستان کی سیاست چلے گی. اپنے گھر والوں کا اور ہم سب کے پاکستان کا خیال رکھیے گا. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.